नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। सेल्फ मास्टरी की प्रोग्राम की इस चौथी सिटिंग के अंदर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली सिटिंग के अंदर लेक्चर के अंदर हमने की पॉइंट्स को डिस्कस किया और 3 मेन की पॉइंट्स जो कि बेसिक पिलर की हैसियत रखते हैं उनको डिस्कस किया गया, और वो है खामोशी, और उसके बाद रोज़ा, और तीसरी है इकामत सलात। आप अगर गौर करें तो इसी मसलस के तीनों अतराफ के अंदर भी 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बाहर की तरफ ये 3 वज़ाइफ हैं। अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं, और एक चीज़ इस मुसल्लस के इस ट्रायंगल के अंदर है। आज हम इस सिटिंग के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम इन चारों को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस तरह ये ट्रायंगल यानी जो की पॉइंट्स अपने अंदर लिए हुए हैं, टोटल ये 7 की पॉइंट्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे इस सिटिंग के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। देखें जी, 3 वज़ाइफ हैं। ये है रब्बिगफिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। और नंबर 3 पे लिखा हुआ है नीचे की सिमत में कसरते दुआ, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मनाजात। ये 3 वज़ाइफ ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक तरफ तो सपोर्टिंग एलिमेंट्स का काम देंगी, इन 3 पर अमल पैरा होने के लिए एक सपोर्ट फराहम करेंगे। यानी खामोशी के ऊपर कारबंद होने के लिए, इसी तरह रोज़ा जो हमने जो सूरत उसकी बताई है, इसी तरह इकामत सलात, इन चीज़ों पर अच्छे तरीके से अमल पैरा होने में ये हमारी मुआमलत करेंगी, हमारे लिए आसानी पैदा करेगी जितना ज़्यादा हम इन 3 चीज़ों को थामेंगे। और दूसरे नंबर पर क्या करेंगी, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा फंक्शन हमारे जहन के अंदर जो गंद भरा हुआ है, जो फजूल आवारा सोचें और वहम वसवसे, मनफी तखरीबी बीमार सोचें, ख्यालात जो हमारी शख्सियत को बहुत डैमेज कर रहे हैं, हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उन सोचों को भी हमारे जहन से पाक करेंगी, हमारे जहन को उन सोचों से निजात दिलाएंगे। और इसके अलावा इन तीनों वज़ाइफ के इतने असरात और इतनी बरकतें आपकी लाइफ के अंदर आएंगे जो आपको खुली आंखों के साथ दिखाई दे रहे हैं। कमाल के वज़ाइफ हैं, और ये कमाल का कॉम्बिनेशन है। आइए ज़रा थोड़ा सा 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। रब्बिगफिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, ये इस्तिग़फ़ार की एक शक्ल है। और इस्तिग़फ़ार क्या है? अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, ये इस्तिग़फ़ार है। कुरान मजीद के अंदर और हदीस मुबारका के अंदर जा बजा जगह जगह पर इस्तिग़फ़ार को पसंद किया गया है, इसकी ताकीद की गई है, और इस पर मिलने वाले समरात जो अल्लाह की तरफ से बंदे को मिलते हैं वो भी जगह जगह पर बयान किए गए। मसलन अल्लाह ताला ने एक जगह पर फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह ताला तकवा वालों से प्यार करता है। तकवा वाले आप जानते हैं कौन होते हैं? जो गुनाहों से बचते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर, जो मुत्तकी होते हैं, जिनके पास इतना सेल्फ कंट्रोल होता है कि उनके जहन में कोई गुनाह का ख्याल, कोई वसवसा आया तो फौरी तौर पर उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो तकवा वालों से अल्लाह ने फरमाया मुझे बड़ा प्यार है। सवाल हुआ कि बारी ताला तू सिर्फ तकवा वालों से प्यार करता है तो गुनाहगारों का क्या बनेगा? तो अल्लाह ने दूसरी जगह पर फरमा दिया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, मैं सिर्फ तकवा वालों से प्यार नहीं करता बल्कि जो गुनाहगार हों, गुनाहों पे कंट्रोल ना हो रहा हो जिनसे, लेकिन वो बार बार मेरी बारगाह में तौबा करने वाले हों, तो वो भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। यानी जो इनाम अल्लाह ताला ने कसरते तकवा के अपनाने पर बताया, वही इनाम अल्लाह ताला ने कसरते तौबा पर, कसरते इस्तिग़फ़ार पर भी बयान कर दी।
اسی طرح ایک اور مقام کے اندر سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تقوی کے دنیاوی انعامات کیا ہیں. دنیاوی انعامات بھی بے شمار ہیں جو لوگ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں. خدا نے جگہ جگہ پر قرآن میں آخرت کے انعامات کا تو وعدہ کیا تقوی کے اوپر، ساتھ دنیا کے حوالے سے بھی بتھیرے انعام. سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل اللہ من امرہ یسرا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا. یہ اللہ نے وعدہ فرمایا. اور آگے ساتھ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے بھی نجات دے دے گا. اور ساتھ فرمایا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے رزق بھی وہاں سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے. یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر بیان فرمائے؟ تقوی کو اختیار کرنے پر. یہی انعامات حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر استغفار کو پکڑ دینے پر، اس کو اختیار کرنے پر بیان کر دی. فرمایا حضور علیہ السلام نے من لازم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لیتا ہے یعنی کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دلا دیتا ہے. ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر گھاٹی سے، ہر مسئلے سے، ہر تنگی سے، ہر مشکل سے اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو دیکھیے جتنے انعامات قرآن نے تقوی کے اوپر بیان فرمائے تھے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ہم ان کو یہ انعام دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے انعامات حضور علیہ السلام نے استغفار کو لازم پکڑ دینے پر، کثرت استغفار پر بھی بیان فرما دی. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک وظیفہ، ابھی میں باقی دو کی طرف تو آیا ہی نہیں ہوں، اور یہ ایک وظیفہ ہی آپ کو لیے کیا کچھ کر دیتا ہے کہ آپ کہیں کہ پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے. ہمارے معاملات میں آسانی پیدا ہو گئی، ہمیں ہر غم سے نجات مل گئی، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھل گئے اور اللہ نے وہاں سے رزق دینا شروع کر دیا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں تھا. تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے اور پانے کے لیے. تو ابھی صرف ایک کی بات کی ہے. آئیے اب ذرا ہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آگے چلنے سے پہلے کہ اس کے لیے کون سا کیا کرنا کیا چاہیے. بہت سارے سیگے ہیں مگر مجھے جو سیگا پسند ہے نا وہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے. آسان سا سیگا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب، ترجمہ مجھے بخش دے، معاف کر دے جو میں ماضی میں کر چکا ہوں، وارحم اور آئندہ مجھ پر رحم فرما. اور یہ جو آئندہ رحم کی اپیل کی جا رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ مجھ پر رحم کرتے ہوئے مجھے گناہوں سے بچا لے. ماضی میں جو ہو چکا ہے معاف کر دے اور آئندہ تو بچا لے. وانتا خیر الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو یہ سیگا مجھے اس لیے بہت پسند ہے کہ نمبر ایک تو خالق کائنات نے یہ اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشاد فرمایا. قرآن کے اندر خدا نے کہا کہ وَقُلْ، میرے حبیب تو اس طرح کہا کر کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. تو جو وظیفہ خود خدا نے اپنے حبیب کو بتایا اس وظیفے کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ایک تو مجھے اس لیے پسند ہے، دوسرا اس لیے پسند ہے کہ اس میں ایک طرف تو ماضی سے گناہوں کی معافی ہے، بندہ مانگ رہا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فیوچر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے التجا بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے آئندہ گناہوں سے بچا لے، یعنی ایک طرح سے دعا بھی کر رہا ہے. اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ بہت آسان سا ہے، ایک دفعہ زبان پر چڑھ جائے تو جب بھی آپ کا دھیان آئے گا نا دنیاوی دندوں کے اندر الجھے ہوئے، تو بے دھیانی سے جب آپ واپس آئیں گے تو فوراً ہی آپ کی زبان پر آ جائے گا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. تو یہ ہو گیا پہلا. اب آئیے دوسرا. یہ دوسرا کیا ہے؟ یہ شکر کے حوالے سے ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، تعریف ہے اور تیرے لیے ہی شکر ہے. یہ دوسرا ہے. اب یہ کیا ہے؟ شکر کا جو جذبہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میرے مالک نے میرے اوپر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، احسان کیے ہیں، تو ان کو محسوس کرتے ہوئے کبھی دل سے
کبھی زبان سے اور کبھی اپنے طرز عمل سے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرے، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جذبہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ یہ بات سمجھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، انسان کی فطرت کے اندر آج خود یہ جذبہ موجود ہے، بس کرنا کیا ہے، تھوڑا سا دب جاتا ہے بعض اوقات، اس کو تھوڑا سا نکھار کر اسے پالش کرنا ہے اور اس کی ڈائریکشن کو صحیح کرتے ہوئے اللہ کی طرف موڑنا ہے، اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندوں کا ہم شکریہ ادا نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جو بھی احسان، جو مہربانی بندوں کے ذریعے بھی ہمارے اوپر ہوتی ہے وہ اصل میں خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود سامنے نہیں آتا ہے کسی نہ کسی بندے کو ذریعے کو۔ اب دیکھیں نا، آپ کو نالج دینا تھا، کوئی گائیڈ لائن دینی تھی، رہنمائی دینی تھی، تو دینے کا فیصلہ تو اس کا اپنا تھا، مگر وہ خود سامنے نہیں آیا، مجھے آپ کے سامنے بٹھا دیا۔ تو چونکہ بندوں کو بھی سلیکٹ اللہ ہی کرتا ہے، کوئی بھی بندہ جو ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی بڑی نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اصل میں وہ اللہ کی اپنی مرضی اور منشا ہوتی ہے، لیکن خدا نے چونکہ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، لہذا کسی نہ کسی بندے کو درمیان میں ڈال کر اس کے ذریعے سے وہ کراتا ہے۔ اب وہ خود چاہتا ہے کہ میں نے درمیان میں جس کو ذریعے کے طور پر منتخب کیا ہے اس کی بھی قدر کی جائے، تو اس کی قدر کرنا یا اس کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی انڈائریکٹلی خدا کا ہی شکر ادا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ شکر ایک مزاج کا نام ہے، مزاج اگر بندے کے اندر آ جائے تو کوئی مائنر سے مائنر احسان بھی اس کے اندر کرے گا اس کے ساتھ، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی فطرت چاہے گی کہ میں شکریہ ادا کروں۔ اور اگر یہ مزاج نہیں ہے تو پھر بندوں کا تو کیا رہ گیا ایک طرف، پھر خدا کے بڑے بڑے احسانات کو بھی انسان کسی گنتی میں نہیں گنے گا، نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوگا، استفادہ کر رہا ہوگا، لیکن اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس مالک اور خالق کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں۔ تو جب نعمتیں گنی نہیں جا سکتی تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پھر اللہ کا شکر بھی ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، ادا کر ہی نہیں سکتے، چونکہ جب ہم ٹوٹلی اپنی ساری زندگی لگے رہیں اس کی نعمتیں ہی نہیں گن سکتے ہیں، تو نعمت پہلے ذہن میں آئے گی تو پھر ہم سوچیں گے نا کہ اچھا یار یہ بھی اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے تو ہم شکر کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ حق کیا کرنا ہے، ہم ویسے بھی ناقص درجے میں بھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے چلو تم پورا شکر ادا نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ تو کرو اپنی حیثیت کے مطابق، تو میں اس کو بھی بہت مان لوں گا۔ اور یہاں ایک اور نقطے کی بات آپ کو بتاؤں کہ شکر کتنی بڑی چیز ہے اور اس کا بندگی اور عبادت کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ قرآن نے کہا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ شکر کے مقابلے میں خدا کفر کو لے کر آ رہا ہے، بہت حیران کن بات ہے یہ اور سمجھنے والی اور ڈیپ بات ہے، اور اسی کے تانے بانے ملتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ جب شیطان کو اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا، نکل جاؤ ہماری جنت سے، ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام، تم نے سجدہ نہیں کیا، ہماری جنت سے باہر نکلو۔ اب شیطان اس وقت بڑے غصے میں تھا، چونکہ اللہ اس کو نکالا جا رہا تھا، ڈیگریڈ کیا جا رہا تھا جنت سے، کہاں جنت کی فضائیں اور کہاں وہاں سے کہا جا رہا ہے باہر نکل جاؤ، اسے ریجیکٹ کر کے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ غصے کے اندر اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے اس آدم کی وجہ سے، اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، لے اب دیکھ مجھے تو بس مہلت دے دے۔ اور وہ مہلت اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں دے دی، کہتا مجھے مہلت دے دی جناب، میں قیامت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور آگے چونکہ غصے کی حالت میں تھا، نارمل حالت میں انسان اپنے سارے کارڈ نہیں شو کیا کرتا ہے، اس وقت تھا غصہ، اور غصے کے اندر زبان پھسلتی ہے اور بتھیرا کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اس کے منہ سے وہ حربہ بھی نکل گیا جو اس نے اپنانا تھا۔ اس نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ میں کہتا ہوں کبھی موقع ملے تو رک کر ذرا اس آیت پر غور کیجئے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس شیطان نے اور کچھ نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ تو ان کی اکثریت کو سجدہ کرنے والا نہیں پائے گا، تو ان کی اکثریت کو رکوع کرنے والا نہیں پائے گا، تو ان کی اکثریت کو عبادت کرنے والا نہیں پائے گا، نہیں،
کہا ان میں سے اکثر لوگوں کو ایک ہی بات کہی، تو شکر کرنے والا نہیں پائے۔ غور کریں یہ شکر کا کیا مقام ہے، شیطان نے اس وقت یہی لفظ کیوں بولا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر کا بندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور قرآن کی آیتوں سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ فرمایا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنی چاہتے ہو، اللہ کی بندگی کے دائرے میں آنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں شکر کو عبادت کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اور ادھر میں نے بتایا پہلے جو آیت پڑھی کہ شکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کفر لے کر آیا کہ اگر تم شکر کے دائرے سے باہر آتے ہو تو پھر دوسری طرف کفر پائتا ہے۔ تو یہ شکر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب بندہ ہونے کے ناطے یہ ہماری ویسے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہماری فطرت ہمیں مجبور کرتی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ یہ انسانی فطرت کے اندر یہ جذبہ پوشیدہ ہے، ہر شخص کے اندر بائی برتھ، بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ ہی پوشیدہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر اس جذبے کا رخ اور جگہوں کی سمتوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اس جذبے کی جو مستحق ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو ادھر سے نہیں۔ اچھا، تو ہماری فطرت کا تقاضا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذرا بندہ پروری دیکھیں کہ بندہ پروری اس کی کیا ہے۔ کہتا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں پرومس کر رہا ہوں تمہارے ساتھ کہ میں اپنی نعمتوں کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جاؤں گا تمہارے اوپر۔ لام تقید کا ہے اور نون ثقیلہ کی ہے، کہتا ہے میں نعمتوں کو اور اضافہ کر دوں۔ اب خدا معاذ اللہ کیا ہمیں یہ کوئی رشوت پیش کر رہا ہے؟ کیا خدا کی کوئی مجبوری ہے کہ ہم سے شکر کروانا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس خدا کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے، اس کی عظمتوں کا، اس کی رفتوں کا، قدرتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر چپے چپے پر اس کے لیے سجدہ کرنا شروع کر دے، ہر لمحے کے اندر اس کو یاد کرے، اس کی عظمت میں، شان میں، ربوبیت میں، قدرت میں، رفت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں خدا نہ خواستہ اگر پوری کائنات مل کر بغاوت پر اتر آئے، اللہ سے کہے کہ ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں، تب بھی اس کی عظمت اور ربوبیت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ ذات ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، جب اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا، تو وہ ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، صرف اور صرف ہماری بہتری کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے۔ کہتا میرا شکر ادا کرو، ایک طرف تو بندگی کا حق ادا ہوتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، تمہاری شان کے مطابق، میری شان کے مطابق تو تم میرا حق ادا کر ہی نہیں ہو سکتے، لیکن چلو کسی نہ کسی طرح تمہاری استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ بندگی کا حق ادا ہوتا رہے گا۔ اور ساتھ میں کیا کروں گا، جن جن نعمتوں پر تم شکر ادا کرنا شروع کر دو گے، میں ان میں اور اضافہ کرنا شروع کر دوں گا، ان کو بڑھانا شروع کر دوں گا۔ تو اور کیا چاہیے ہمیں کہ ہماری ایک طرف عبادت کی عبادت، بندگی کا حق بھی چلو ہماری استطاعت کے مطابق جیسے بھی ہے تھوڑا بہت ادا ہوتا رہے، اور ساتھ نعمتیں بھی سیکیور ہونی شروع ہو جائیں، چونکہ اضافہ ہوتا ہے اصل کو برقرار رکھتے ہو۔ اگر میرے پاس 100 روپے ہے، وہ مجھ سے کوئی چھین لیتا ہے اور 50 مجھے دے دیتا ہے، تو وہ تو کوئی اضافہ نہیں ہے۔ میرا 100 اگر میرے پاس رہے، اس میں کوئی 50 اپنی طرف سے ڈال دے، 150 ہو جائے، یا وہ 100 ڈال دے 200 ہو جائے، تو اضافہ تو اس کو مانیں گے نا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کو بڑھانا شروع کر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بھی قائم رہے گی اور ساتھ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اولیاء نے، علماء نے، عرفاء نے، صوفیاء نے کہا کہ یہ جو شکر ہے نا، یہ نعمتوں کا حافظ بھی ہے اور نعمتوں کا جالب بھی ہے۔ یہ 2 الفاظ عربی کے ہیں۔ حافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والوں کو، کہ یہ نعمتوں کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، اور جالب کہتے ہیں نعمتوں کو کھینچنے والے کو، کہ مزید نعمتوں کو اپنی طرف کھینچنے والا بھی۔ تو یہ دوسری چیز ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہ چیز، اچھا یہ شکر اگر ہماری لائف میں آ جاتا ہے، ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، تو پتہ نہیں کتنی برکتیں اس مد میں آئیں گی۔
ہم اللہ کو پیارے بھی لگنا شروع ہو جائیں گے. چونکہ ادھر قرآن میں خدا نے بھی کہہ دیا، جو شیطان چیلنج دے کے آیا تھا نا، اسی کی تصدیق قرآن میں اللہ نے بھی کر دی. کہتا قلیل من عبادی الشکور، بندے تو میرے بڑے ہیں پر بندوں میں سے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. اگر ہم شکر گزاری کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں تو ہم اللہ کے ان قلیل بندوں میں آ جائیں گے جن کا ذکر خدا کر رہا ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں اور اللہ کو پیارے لگنے لگیں گے. اور ساتھ ہماری نعمتوں کی حفاظت بھی اور ان میں مزید اضافہ بھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر پازیٹیوٹی، مثبت سوچوں کو پروان چڑھانے میں اور منفی سوچوں کو ختم کرنے میں شکر کا بڑا اہم کردار ہے. یہ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ایفیکٹ انسان کے اوپر ڈالتا ہے. یہ ہو گیا دوسرا. اب آپ غور کریں کہ یہ پہلا بھی آپ کے پاس اگر ہو اور یہ دوسرا بھی ہو تو یہ دونوں مل کر کیا کچھ نہیں کریں گے آپ کے لیے. لیکن ابھی آگے تیسرا باقی ہے. اب آئیں نیچے کثرت دعا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مناجات. مناجات بھی دعا کو ہی عربی میں کہتے ہیں. عام طور پر ذرا دل کے ساتھ چپکے سے خدا سے کوئی ریکویسٹ کر دی جائے تو بالعموم اس کو مناجات کہہ دیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے یہ تقسیم، دعا کو بھی بعض وقت اونچی آواز سے بولنے کو مناجات کہہ لیتے ہیں. لیکن بہرحال دعا کی دو صورتیں، ایک ہے زبان سے کچھ مانگنا بول کر، ایک ہے چپکے خدا کے ساتھ دل میں باتیں کرنا. پنجابی میں کریں، فارسی میں کریں، عربی میں کریں، اردو میں کریں یا انگریزی میں کریں، وہ ہر زبان ہی جانتا ہے. تو یہ ہے کثرت دعا یا مناجات. یہ کیا شے ہے؟ یہ بھی اتنی ونڈرفل چیز ہے، اتنی کمال کی چیز ہے کہ جو بلائیں آپ کے اوپر آ چکی ہوں ان کو بھی واپس بھیجنے کا یہ رکھتی ہے اپنے اندر طاقت، اور جو ابھی نازل ہونی ہے خدا کی طرف سے ان کو نازل ہونے سے روکنے کی طاقت بھی یہ دعا اپنے اندر رکھتی ہے. یہ بھی انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنستی ہے، کسی مجبوری کا شکار ہوتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ کوئی بڑا ہو جس کا میں سہارا لوں، جس کو میں تھاموں اور مجھے وہ اس مشکل سے، اس مصیبت سے، اس پرابلم سے باہر نکال، میری اس مسئلے کو حل کر دے. اور وہ بڑا ہم اہل ایمان کے نزدیک تو اللہ کی ذات ہے. کافروں مشرکوں نے اور کئی بڑے بنا رکھے ہیں، وہ ان کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ انسانی فطرت ہے. ہر انسان کافر ہے، مشرک ہے، دہریہ ہے، خدا کو نہیں مانتا. اس کو بھی جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے نا تو اس کا بھی انر کا دھیان کسی نہ کسی اندیدہ طاقت کی طرف جاتا ہے کہ کوئی ایسی ہے جو میری مدد کرے، اور وہ خدا کی ذات ہے. اکرمہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ابو جہل کا بیٹا فتح مکہ کے موقع پر اس کے جرائم کی فہرست بڑی لمبی تھی. اس نے کہا میں تو اگر قابو آ گیا نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو معاذ اللہ مجھے تو نہیں چھوڑیں گے. اس نے فوری طور پر کشتی میں بیٹھا اور سوچا دریا عبور کر کے دوسری طرف نکل جاؤں، کہیں کسی اور ملک میں جا کر پناہ لوں تو کسی طرح سے بچ جاؤں. درمیان میں کشتی پہنچی سمندر کے تو ہچکولے کھانے شروع کر دیے. مسافر سارے بیٹھے تھے، مشرک کافر، کوئی لات کی قسمیں دے رہا ہے، کوئی منات کو واسطے پا رہا ہے، جھوٹے خداؤں کو اپنے جو نام نہ رکھے. کشتی سنبھلنے میں نہیں آ رہی. بالآخر مسافروں نے کہا کہ اب سارے خداؤں کو چھوڑو اور محمد کے خدا کو پکارو، اب وہی بچا سکتا ہے. لو جی انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا ہے، محمد کے رب ہماری مدد فرما، اور ساتھ ہی کشتی سنبھلنی شروع ہو گئی. باقی مسافروں نے تو اس واقعے سے کوئی سبق نہ لیا. اکرمہ حیران رہ گیا. اس نے کہا اگر یہ بات ہے، اگر سمندر کے اندر محمد کے خدا نے کام آنا ہے تو باہر پھر کوئی اور خدا کیسے؟ اس نے وہیں تہیا کر دیا کہ میں زندہ بچ کر چلا گیا تو میں واپس جا کر سیدھا مسلمان ہوں گا. چنانچہ کنارے لگی، وہ واپس آیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جو پکارنا چاہتی ہے کسی نہ کسی کو. تو ہم دعا تو کرتے ہیں اپنے مجبوری کے تحت، اپنی ضرورت کے تحت، لیکن اللہ کی بندہ پروری دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ الدعاء، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہی العبادہ، فرمایا دعا کرنا بھی عبادت ہے. یعنی اس کو اٹھا کر عبادت بنا دیا گیا. حالانکہ میں اپنی مجبوری کے تحت، میری ضرورت ہے، میری مجبوری ہے کہ میں اللہ سے مانگوں، میں اپنی ضرورتوں کے تحت، اپنی مجبوریوں کے تحت خدا سے مانگ رہا ہوں. خدا کہتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو لہذا جو تو مانگتا ہے نا میں وہ بھی دیتا ہوں، اور ساتھ میں تیرا یہ مانگنا جو ہے نا اس کو عبادت کے طور پر شمار کرا رہا ہوں. اتنا مہربان خدا. اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا بھی آگے مغز ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. تو یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں.
اور پھر مزید لطف و کرم دیکھیں کہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا تو وہاں ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ میں لازمی قبول کر لوں گا، میری مرضی ہے میں قبول کروں یا نہ کروں۔ دعا کا حکم دیتے ساتھ ہی کہا ادعونی استجب لکم، اے لوگوں مجھ سے مانگا کرو، میں پرومس کر رہا ہوں کہ میں قبول کیا کروں گا۔ تو یہ تیسری چیز جب مل جاتی ہے تو کرنا کیا ہے، یہ 1 نمبر پہ پھر دوسرے پہ الحمدللہ، تیسرے پہ دعا ہے۔ جب بھی سارے دن کے اندر کوئی تعداد نہیں مقرر، برڈن نہیں ڈالنا اپنے اوپر، جب بھی آپ دنیا کے دندوں میں الجھے اچانک آپ کو یاد آئے فوراً رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، 1 دفعہ پڑھ دیں، 2 دفعہ پڑھ دیں، 3 دفعہ پڑھ دیں، مرضی ہے آپ کی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہاں سے شفٹ کر جائیں ادھر، اگر آپ کا مزید کچھ آگے چلنے کو دل چاہ رہا ہے تو شکر کی طرف آ جائیں، نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے وہیں پہ چھوڑ کر آگے اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ اگر کوئی اور ذوق مان رہا ہے تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب جتنا دل چاہے پڑھ کر آپ ادھر آ جائیں۔ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کو بھی چاہے 1 دفعہ پڑھ دیں، 2 دفعہ پڑھ دیں، 3 دفعہ پڑھ دیں، مرضی ہے آپ کی، جتنی دفعہ آسانی سے، برڈن نہیں ڈالنا ہے اپنے اوپر۔ اور رہ گئی یہ دعا، نماز کے لیے آپ آتے ہیں، جماعت ہونے میں بھی 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، یا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی منہ سے مانگنی شروع کر دیں، یا منہ سے مانگے بغیر دل کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہو جائیں، ربا سونے ہے معاملہ انج کر دے، انج کر دے، جی صلاح مشورہ کری دا، کسی بڑے نو مانتا نہ پکاری دا، جس انداز کے اندر مرضی۔ تو یہ کثرت سے جب بھی کسی مصیبت کے اندر پھنسنے لگے تب فوراً اللہ کو پکاریں۔ اس طرح یہ سرکل چلتا رہے گا اور پتہ نہیں کتنی برکتیں آپ کے اندر شامل ہوتی رہیں گی۔ اب 3 یہ تھے اور 3 یہ مل کر انہوں نے ہماری سوچوں کو بھی ایک مینج کر دیا، ہمارے ظاہری اعمال کو بھی مینج کر دیا۔ اب آ جائیے 7ویں کی طرف۔ یہ 7واں درمیان میں کیا ہے؟ اب 7واں یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، رضائے الہی۔ یہ رضائے الہی منظر 7 بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے منظر، اور یہ نیچے کیا ہے، 7 اعضاء کے گناہوں سے پرہیز، اس کے 7 بریکٹ میں لکھا ہوا ہے زاد راہ، تقویٰ جس کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، ٹوٹل 7 اعضاء ہیں ہماری باڈی کے اندر، عام طور پر جن سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، منہ، اس کے بعد آنکھیں، پھر کان، 3 ہو گئے، چوتھے ہاتھ، 5ویں پاؤں، چھٹا ہمارا میدا، اور 7ویں شرمگاہ، سیکسول آرگن۔ یہ 7 اعضاء ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو جب تک سیلف کنٹرول نہیں تھا تب تک تو کوئی خیال آتا تھا، آنکھ کسی طرف اٹھنا چاہتی تھی، ہم سے روکی نہیں جاتی تھی۔ جب ان 6 چیزوں کے نتیجے میں، ان 6 کاموں کے نتیجے میں سیلف کنٹرول آ گیا، اب ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا کہ ہمیں سیلف کنٹرول کو ایک ڈائریکشن دے۔ تو ڈائریکشن کیا دینی ہے کہ یہ 7 اعضاء باڈی کے، یہ خدا کی امانت ہے، خدا نے ان کے اچھے استعمال کی، صحیح استعمال کے بھی بے شمار مواقع دیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ان کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے جن سے اس نے روکا ہوا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، جب کوئی خیال آئے ذہن میں کوئی کام کرنے کا، جس بھی عضو سے آتا ہے، منہ سے کچھ بولنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ اس بولنا خدا کو ناپسند تو نہیں ہے۔ اگر میں خدا کو ناپسند کر کے بولے گا تو یہ خدا کی رضا کی طرف میں نہیں جا پاؤں گا، چونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ ان 7 اعضاء کو اس کی مرضی منشا کے خلاف استعمال کیا جائے۔ جتنا ہم اس کی مرضی منشا کے مطابق استعمال کرتے ہیں اتنا ہی خدا کی رضا کی طرف ہمارا سفر چلتا رہتا ہے، اور جتنا مرضی کے خلاف چلتے ہیں اتنا ہی ہمارا سفر پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور یہ جو رضا ہے، یہی نور سکینہ بھی دوسرے لفظوں میں یہی ہے۔ نور سکینہ کے متعلق بھی یہی کہا مفسرین محدثین نے کہ وہ آتا ہے اللہ کی یاد سے، جیسے جیسے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ نور سکینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بچتا ہے گناہوں سے پرہیز سے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ نور سکینہ تھوڑا سا چلا جاتا ہے، پھر گناہ کیا، پھر چلا گیا، پھر کیا، پھر چلا گیا۔ ساری زندگی اسی طرح ادھر ہم کمائی کرتے ہیں، کوئی نیکی کر کے، کوئی ذکر کر کے، فکر کر کے، اور ساتھ ہی کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی غیبت کر دی، چغلی کر دی، کوئی بدنگاہی کر دی، کوئی اور گناہ کا کام کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کا کوئی اور حق تلفی کر دی، تو اس کے نتیجے میں وہ نور ساتھ ہی ساتھ بجھ جاتا ہے۔ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دور کے بہت بڑے ولی اللہ ہو گزرے ہیں ماضی کریم میں، وہ کہتے ہیں من حیات کی نحوست کوئی رنگ بدلنے نہیں دیتی، ورنہ اس وادی میں قدم قدم پر رنگ چڑھا کرتا ہے۔ بڑے رنگ چڑھیں، آج تک ہمارا مسئلہ یہی رہا ہے۔
اب جب ہمیں پتہ چل گیا ہمارے پاس سیلف کنٹرول آ گیا، اب ہم نے اس 1 مہینے کے اندر کوشش کرنی ہے کہ یہ 7 اعضاء، یہ مقصد اوپر والا ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے ادھر جانا ہے، تو لہذا جب گناہ کا کوئی جذبہ آئے، ان چیزوں سے پہلے سیلف کنٹرول ہمارے اندر آ چکا ہوگا، اور پھر اس گناہ کے جذبے کو تھامنا سنبھالنا بڑا آسان ہوتا چلا جائے۔ اس طرح چلتے چلتے اللہ کی رضا بھی ملے گی اور نور سکینہ بھی ملے گا، اور زندگی بڑی پرکیف اور سرور والی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، رہنا ہم نے انسان ہی ہے، جہاں بھی پہنچ گئے، کوئی فرشتے نہیں بن جانا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے توبہ اور استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جب کبھی جہاں کہیں گرے بندہ، وہ اٹھے اور وہاں سے پھر نئے عزم سے چل پڑے، تو لیکن یہ ہے کہ پھر اکثر و بیشتر ہمارا کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ سارا مضمون مکمل ہو گیا ہے، باقی نیچے کیا ہے اس پر گفتگو انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اتوار والے دن نیکسٹ ٹائم کے اندر کریں گے، اس لیکچر کے اندر۔ تھینکس فار واچنگ۔